बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब ने, और सीनियर सहाफ़ी सियाज शमसी साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। आज हम दो तीन जो मरकज़ी मौज़ूआत हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो ये है कि कश्मीर की जो सूरत हाल इस वक्त है उसके ऊपर बात करेंगे। जो 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है वहाँ पर भारतीय अफ़वाज ने जिस तरह से मुहासरा किया हुआ है, और जो शदीद कर्फ्यू की सूरत हाल है, और कश्मीरी लीडर जो हैं उनको जिस तरह से पाबंद सलासिल किया हुआ है, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। क्योंकि एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण कह लें, वो ये है कि जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, उनको कल रहा किया गया है। और इसके बारे में बात करेंगे कि इसके कोई मुस्बत असरात सामने आएंगे क्या। हम अपने जो माहिरीन हैं, जो सीनियर साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम ये मालूम करेंगे कि क्या इसके कोई हम ये तवक्को रखें कि जो बाकी पाबंद सलासल लीडरान हैं वो भी उनको भी रहा किया जाएगा, और मुहासरा कोई ख़त्म होने के चांसेस कोई नज़र आते हैं नई सूरत हाल के अंदर। फिर आबिद मल्ही के जो वालिद हैं, जो गैंग रेप लाहौर वाला जो था, मोटरवे पे जो गैंग रेप हुआ था, इज्तिमाई ज़्यादती का केस जो था, उसका जो मरकज़ी मुल्ज़िम था आबिद मल्ही, उसके वालिद ने कहा है कि मेरे बेटे ने खुद सरेंडर किया है। और ये किसी की एफिशिएंसियाँ जो इस वक्त पुलिस दिखा रही है और दूसरे इदारे इसको क्लेम कर रहे हैं, वो कोई उसके अंदर उस बात के अंदर कोई जान नहीं है। और एक और जो सूरत हाल सामने आई है कि वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हुक्म दिया है कि रूजवेल्ट होटल जो है उसको प्रोब किया जाए कि उसको क्यों बंद किया गया है, और नुकसानात कितने हुए हैं, और उसका जिम्मेदार कौन है। फिर एक और खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर दोबारा इलेक्ट हो गया है। तो ये कुछ 3-4 बातें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और मैं गुजारिश करूंगा अनवर इकबाल साहब से कि वो अपना माइक ऑन करें ताकि हम बात कर सकें कश्मीर के हवाले से। और सिया शमसी साहब जो हैं वो भी हमारे साथ इसी मौजू के ऊपर जो है इब्तदाई गुफ्तगू करेंगे। अनवर इकबाल साहब, जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि 1 साल 2 महीने हो चुके हुए हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, जो मुहासरा किया गया है और जिस तरह का शदीद कर्फ्यू जो है वो नाफिज किया गया, और वहाँ की जितनी भी सियासी और समाजी क़यादत थी उनको पाबंद सलासिल किया गया, और बहुत कत्ल गारत गरीबी वहाँ पर हुई। लेकिन कल महबूबा मुफ्ती जो वज़ीर आला हैं मकबूजा कश्मीर के, उनको रहा कर दिया गया। उनकी बेटी ने ट्वीट किया था कि आप क्या समझते हैं कि ये जो इसको कोई आप कोई खुशाइंद करार देंगे कि महबूबा मुफ्ती की रहाई जो है, और क्या ये आप तवक्को रखते हैं कि आने वाले दिनों में जो मुहासरा है मकबूजा कश्मीर का भारतीय फौज ने जो किया हुआ है इतने 1 साल 2 महीने से, उसमें भी कोई नरमी के आसार नजर आए? अनवर इकबाल साहब। मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम। बात वालेकुम यह है सलाम। कि पहले तो ये कि मिसाल महबूबा मुफ्ती साबिक है ना वज़ीर आला हैं, मौजूदा तो साबिक नहीं। वजीर आला जी, साबिक वजीर आला। अच्छा, बात यह है कि भारत दो काम कर रहा है। एक तो ये कि वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि जब उसको यकीन हो जाए कि पाबंदियां उठाने की सूरत में बड़े पैमाने पे हंगामे नहीं होंगे, जब उसको यकीन हो जाएगा फिर उठाएगा मुकम्मल पाबंदियां, उससे पहले नहीं उठाएगा। और जिन लीडरों को रहा करेगा उन लीडरों को इस यकीन दहानी के बाद रहा करेगा कि वो किसी मतलब पुरअमन प्रोटेस्ट तो करें, बयानबाजी तक तो रहें, लेकिन वो किसी प्रैक्टिकल प्रोटेस्ट वगैरह में शामिल नहीं होंगे। तो मुझे नहीं पता उनकी महबूबा मुफ्ती से उनका क्या समझौता हुआ, लेकिन कोई ना कोई समझौता तो हुआ होगा, उसके बगैर उन्होंने नहीं छोड़ा होगा उसको। तो उनको एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि भारत क्यों कोई कंसेशन दे। आप ये देख लीजिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भारत को जीरो प्रेशर है। ठीक है, इस वक्त दुनिया जो है
भारत से साथ तजारत में, भारत के साथ ताल्लुकात में, भारत का जो एक स्टेचर है एक बड़े साइज के मुल्क की हैसियत से, उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। ख़ास तौर पे जो मगरबी ममालिक हैं, वो उस खित्ते में और दुनिया में चीन के बढ़ती हुई ताकत से वो खौफज़दा हैं और उस सिलसिले में समझते हैं कि भारत चीन को काउंटर करने में एक मुफ़ीद किरदार अदा कर सकता है। तो वो भी मेरा नहीं ख़्याल कि किसी भी किस्म का दबाव कश्मीर के ऊपर भारत पे लाएँगे। पाकिस्तान भी एक ऐसी सिचुएशन में है कि जिसमें पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ कश्मीर में कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू हो जिसका ब्लो बैक पाकिस्तान पे आए। तो भारत अच्छी तरह समझता है कि इस वक़्त उस पे किसी किस्म का कोई बड़ा प्रेशर बन नहीं सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय को कोई जल्दी नहीं है। वो आराम-आराम से ये इस बात को लेके चलेंगे जब तक कि वो और उस वक़्त तक पाबंदियाँ रखेंगे जब तक कि उनको ज़रूरत महसूस हुई। सियार शमशी साहब अपना माइक ऑन कीजिए और ज़रा आप भी इसके ऊपर अपना अपनी राय रखिए कि आप क्या समझते हैं कि कोई पाबंदियाँ नर्म होने जा रही हैं या जो सियासी लीडर जो एक वक़्त से घर के अंदर मुक़य्यद थे, मुहासरे में थे, वो अब कंप्रोमाइज़ करके भारतीय हुकूमत के साथ जो है वो अपने लिए रास्ता निकाल रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुनीर साहब आपको भी और अनवर इकबाल साहब को भी बहुत ज़्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि अभी जो बात की है अनवर इकबाल साहब ने, बड़ी एक जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो तो बिल्कुल इसी तरह नज़र आते हैं। और इस हवाले से जो आपका सवाल है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा की रिहाई जो है, इससे मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब 5 अगस्त का वाक़या हुआ था, जब इंडियन पार्लियामेंट ने ये तमाम कश्मीर की जो ख़ुसूसी हैसियत थी वो ख़त्म की थी, तो उस वक्त इन चाहे वो शेख अब्दुल्ला हों या उमर अब्दुल्ला हों और महबूबा मुफ्ती का लबो लहजा ज़रा सख्त था, तो ये सब नज़रबंद कर दिए गए थे या गिरफ्तार हो गए थे। तो ये तो ज़ाहिर है कि तवील अरसे से इनका भारत के साथ एक ख़ास तौर पे तल्लक है और जब भी इनकी हुकूमतें बनी ये कठपुतली हुकूमत के तौर पर ही सामने आए। तो अब ये जो रिहाई है महबूबा मुफ्ती साहिबा की ख़ास तौर पर, इसमें मैं समझता हूँ कि इनके हवाले से इनकी साहबजादी जो थी, अब नाम याद नहीं आ रहा उनका, कि इमाम उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वादा की रिहाई के लिए, और वहाँ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो एक मौसर अंदाज में उन्होंने ये काम किया था। एक प्रेशर तो उसका ये हो सकता है, लेकिन कश्मीरी अवाम के लिए कोई ताज़ा हवा का झोंका आएगा, ये इससे कोई हमें दूर दूर तक अभी तक नज़र नहीं आता। और वहाँ से जो क्योंकि मैं इसको ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से देखता रहता हूँ, वहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। और चंद दिन पहले भी जब हमने बात की थी कि इंसानी हकूक़ की जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं वो बहुत बढ़ चुकी है। और इस हवाले से कुछ अरसा पहले तक तो लास्ट जो सेशन था यूएनओ, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए थे और उन्होंने बड़ा एक अच्छा खिताब किया था, उस वक्त तो कोई हमारे मिशंस जो थे, सफारत खाने जो थे वो हरकत में आए थे, इक्का दुक्का वहाँ से बयानात भी आते थे। लेकिन अब ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस फ्रंट पर खामोशी छा गई है और जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो पूरी तरह जो इस वक्त जो कांग्रेस की वहाँ हुकूमत है उसके रहम करम पर छोड़ दिए गए हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? वहाँ जो वायलेशन हो रही हैं, पैलेट गन का अब भी इस्तेमाल हो रहा है, और एक नया ट्रेंड जो आया है नौजवानों को पकड़ते हैं या अगवा करते हैं, फिर उनको शहीद कर देते हैं और कहा जाता है कि ये जो थे ये दहशतगर्द थे और कंट्रोल से पार से आए। जो सिर्फ में 2 महीनों का हम आदाद शुमार देखें तो वो कोई 50 से ज़ायद इस तरह के नौजवानों को शहीद कर चुके हैं।
اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ جو جب شہید ہو جاتے تھے تو ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ان کے لواحقین کو دے دی جاتی تھی. اب کوئی نیا وہاں ایک فوجی آرڈر آیا ہے یا آرڈیننس ہے یا جس کے ذریعے کہ اب وہ ڈیڈ باڈی بھی ان کے لواحقین کو نہیں دی جاتی بلکہ وہ خود ہی کہیں ان کو دفنا دیا جاتا ہے. تو ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے, ایک بے حسی کی سی کیفیت ہے. پوری دنیا جس طرح ابھی انور صاحب بھی بات کر رہے تھے, بالکل اس معاملے سے جیسے لگتا ہے لا تعلق ہو چکی ہے. اور حالیہ جو یونائٹڈ نیشن کا سیشن ہوا تھا اس میں شاید یہ توقع کی جا رہی تھی کہ کیونکہ یو این او کی اپنی ایک نئی رپورٹ بھی آ چکی ہے, وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے 3 رپورٹیں آ چکی ہیں. ایک 2019 میں آئی تھی, پھر ایک 2018 میں آئی تھی, اور ابھی اس 2020 کے شروع میں بھی ایک تیسری رپورٹ بھی آئی, اور جس میں یہ ساری باتیں تسلیم کی گئیں اور شواہد کے ساتھ کہ وہاں وائلیشن ہو رہی ہیں. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو میں سمجھتا ہوں کہ سارے معاملے میں تمام ممالک کے تعلقات, تجارت, مارکیٹ اپنی جگہ, لیکن ایک بیسک چیزیں ہوتی ہیں کہ دنیا کو چلانے کے لیے کچھ قوانین یا اصول ہوتے ہیں جس پہ یہ جو ایک دنیا کا بڑا ادارہ ہے یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اس حوالے سے کوئی انیشیٹو لیا جاتا, کوئی وہاں جو وائلیشنز ہو رہی ہیں, باقی تو جو فیصلہ ہو چکا ہے یا کر رہے ہیں یا مسئلہ کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا وہ تو بعد کی باتیں ہیں. اس وقت جو لوگ گھروں میں قید ہیں اور وہ بڑی بری حالت میں ہیں, وہاں آئے روز جو گھر گھر تلاشی کے نام پر جو چادر اور چاردواری کا جو تقدس ہے وہ جس طرح رودا جاتا ہے اور جس کو چاہے وہ اٹھا لیتے ہیں, وہ خاص طور پر نوجوان اور بالکل چھوٹی ایج کے نوجوان 13 سال کے, 12 سال کے, 9 سال کے, یہ ایک بڑا روٹین کے ساتھ وہاں اغوا کیا جاتا ہے. صحیح بات ہے سیاہ شمس صاحب, بہت مظالم ہو رہے ہیں. میں آپ دونوں کے سامنے ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی یونائٹڈ اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کونسل میں پاکستان دوبارہ الیکٹ ہوا ہے, تو اس سے کوئی آواز اٹھانے میں فرق پڑے گا انور اقبال صاحب؟ منیر اکرم صاحب جو ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر, انہوں نے بڑا اس کو خوشائن قرار دیا اور بڑی کامیابی قرار دیا ہے. تو کیا ہم کوئی اپنے ملک کے اندر جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی, اور جو کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں, اس کو کوئی ہم ہائی لائٹ کر سکیں گے اس ری الیکشن کے بعد؟ منیر صاحب, ہائی لائٹ سے آپ کی مراد یہ کہ ہیومن رائٹ باڈی کوئی رپورٹ بنا دے تو وہ تو بنائے گی, انہوں نے پچھلے سال ہی بنائی تھی, اس سے پہلے بھی بنائی تھی, اور ہیومن رائٹس وائلیشن کی طرف توجہ دلائی تھی. اور یہی ایک وینیو ہے ہمارے پاس اویلیبل کہ وہاں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے ان کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں اور کرواتے رہیں, اور اس میں ہم نے کافی کامیاب پالیسیز رہی ہیں ہماری, اور ہماری پالیسی سے زیادہ ہماری انڈیا کی جو مظالم ہیں وہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے کہ دنیا اس کو نوٹس لے رہی ہے, گفتگو بھی ہو رہی ہے. لیکن اصل میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہم پاکستان میں ہم لوگ ذرا بیسک چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا شروع کریں. یہ بتائیں کہ فرض کریں اقوام متحدہ فیصلہ کر لے کہ کشمیر کو جو ہے نا کشمیر کی مدد کرنی ہے, کشمیریوں کو آزادی دلانی ہے, تو کیا اقوام متحدہ فوج کشی کرے گا بھارت پہ؟ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہے, ایسا کوئی فنڈ نہیں ہے, ایسی کوئی فوج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا اقوام متحدہ بھارت پہ بڑے ملکوں کی مرضی کے خلاف کسی قسم کی اقتصادی پابندی لگا سکتا؟ نہیں لگا سکتا, جب تک 5 کے 5 سلامتی کونسل کے 5 کے 5 ارکان راضی نہ ہو. تو لے دے کے 2 آپشن ہوتے ہیں اور وہ 2 کام کرتا ہے, اور دونوں کام اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جس طرح کی ہیومن رائٹس سچویشن وغیرہ پر رپورٹ, اور دوسرا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کو روکے. تو اقوام متحدہ یہ کرتا رہے گا, جنگ اگر جنگ کی صورتحال کبھی ہوئی اس میں ایک اپنا کردار ادا کرے گا اس میں روکنے میں, اور ہیومن رائٹ وائلیشن کو ہائی لائٹ کرتا رہے گا. اور پاکستانی عوام جو 70 سال سے, معاف کیجیے گا, بڑی ہی غلط فہمی کا شکار ہیں اور بہت معصومانہ توقعات لگائے بیٹھے ہیں, وہ غلط ہیں. وہ توقع اقوام متحدہ میں کوئی اقوام متحدہ سے نہیں لگاتا. یہ کوئی بھی بڑے ممالک
جو ہیں یہ چھوٹے ممالک ہیں جن کے جو کسی تنازع میں انوالو نہیں ہیں، وہ کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اقوام متحدہ کہیں کوئی فوج کشی کر کے کسی علاقے کو آزاد کرا سکتا ہے یا بڑے ممالک کے مرضی کے خلاف کہیں بھی کسی قسم کی کارروائی کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ 100% بڑے ممالک کی مرضی کا پابند اصلاحاتی پالیسی کے ذریعہ جہاں ان کو ویٹو پاور حاصل ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 5 میں سے ایک کو چھوڑ کے یعنی چین کو نکالتے تو 4 کے 4 بھارت کے ساتھ ہیں، تو کیسے اقوام متحدہ کوئی بڑی کامیابی؟ ہم کیوں نہیں سوچتے ان چیزوں پہ؟ ہم کیوں عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اقوام متحدہ آ جائے گا، اقوام متحدہ کرا دے گا؟ اقوام متحدہ میں کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اچھا پھر انور اقبال صاحب، جب ایسی صورتحال ہے، دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ 5 میں سے ایک جو ہے وہ چین، وہ پاکستان کے ساتھ ہے، باقی 4 جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہیں۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر فرض کرو 4 پاکستان کے ساتھ ہو جائیں اور ایک بھی بھارت کے ساتھ رہ جائے تو پھر بھی ویٹو پاور استعمال کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا حل ممکن نہیں نظر آتا۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان کو چل سفارتی، اخلاقی، سماجی، ڈپلومیٹک، مطلب آپ ان کی حمایت کرتے جا رہے ہیں، حمایت کرتے جا رہے ہیں۔ حمایت کے علاوہ جو ہے کون سے کاموں کی یا کون سی حکمت عملی کی داغ میں ڈالی جائے جو کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے سود مند ثابت ہو؟ کیا ایسا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ نہ آپ داغ ڈالیں نہ بیڑ ڈالیں، آپ غور کریں ذرا اپنے حالات پہ، بھارت کیا تھا، ذرا بھارت کی اسٹریٹجی پہ غور کریں۔ اس بار بھارت کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ بھارت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر پہ توجہ ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ توجہ پاکستان کی طرف مبذول ہو جائے۔ انہوں نے بلوچستان میں گڑبڑ کرانے کی کوشش کی، وہ انٹرنیشنل ایشو نہیں بن سکا۔ کوشش بڑی کی کیونکہ بلوچستان کی عوام کی اکثریت اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ تو وہ یہ جو واقعہ ہوا ہے گلگت بلتستان میں جو چین کے ساتھ تصادم ہوا ہے، وہ ایک سادہ واقعہ نہیں ہے۔ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ جھگڑا جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر داخل ہو جائے اور اس کو متنازع علاقہ تو پہلے سے کہتا ہے، اور اس کے بعد ساری گفتگو یہ ہو کہ گلگت بلتستان میں یہ کرو، گلگت بلتستان میں وہ کرو۔ تو ہمیں اس وقت فوکس کرنی چاہیے اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے۔ اور پاکستان نے، مجھے پتا ہے کچھ لوگ پاکستان میں ناراض ہوں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جب پاکستان نے گلگت بلتستان کو ایک اپنے ملک کے اندر ایک صوبائی حیثیت اگر براہ راست نہیں تو بالواسطہ ہی صحیح دینے کی کوشش کی، جس میں ان کی اسمبلی ہوگی، ان کا چیف منسٹر ہوگا، ان کی ساری چیزیں ہوں گی، اس لیے کہ ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ ہم سے پاکستان سے سیٹسفائیڈ ہوں، پاکستان کے ساتھ ہوں، جو کہ ہمیشہ سے سب سے زیادہ محب وطن کرتا ہے۔ تو اگر وہاں گڑبڑ پیدا ہوئی تو بھارت کو بڑے مواقع ملیں گے اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ پاکستان بھی اس کو سمجھتا ہے، پاکستان کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ ہمیں اب فوکس کرنی چاہیے کہ کس طرح بھارت کو اس بات سے روکیں کہ وہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے کسی نہ کسی حصے کو انوالو کر لے جھگڑے میں۔ بالکل صحیح، یہ واقعی آپ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بہت ضروری ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے جو گلگت بلتستان میں کچھ جو عناصر ہیں ان کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لگتا ہے کہ یہ ایک کسی حکمت عملی کے تحت ہو رہا ہے، اور پاکستان کو یہاں ایک دفتر قائم ہے یہاں، گرچہ اس میں صرف ایک آدمی ہے آزاد گلگت بلتستان کا، اور وہ پریس ریلیز بھیجتا رہتا ہے، بیان بازی کرتا رہتا ہے، اس کو ظاہر ہے بھارت سے پیسے ملتے ہیں، یہ واشنگٹن میں قائم ہے۔ تو آپ کو فوکس کرنا پڑے گا گلگت بلتستان پہ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور اس کے اوپر کوئی کمپریہنسو اسٹریٹجی بنانی چاہیے تاکہ جس طرح بلوچستان کے اوپر حکومت پاکستان جو ہے وہ بہت ویجیلنٹ ہے اور فاٹا کے اوپر ویجیلنٹ ہے، تو گلگت بلتستان کے اوپر بھی زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک ہم روزویلٹ ہوٹل کی کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں کہ آج جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے چیئرمین ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، انہوں نے عرفان نعیم منگی صاحب راولپنڈی کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں نیب کے،
ان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہوٹل کے بارے میں تحقیقات کریں کہ کتنے نقصانات ہوئے ہیں، کن وجوہات کی بنا پر بند ہو رہا ہے، اور ان نقصانات کا ذمہ دار کون ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس تحقیقات کی یا راولپنڈی کے ڈائریکٹر جنرل نیب کو یہ ذمہ داری سونپنا کہ وہ روزویلٹ ہوٹل کے نقصانات کا اندازہ لگا سکے، اور کیا اس کی اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ وہ اس طرح سے کر سکے، اور کون اس کا ذمہ دار ہے اس کا بھی وہ اندازہ لگا سکیں اور اسباب کا اندازہ لگا سکیں؟ انور اقبال صاحب، وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک بہت مناسب قدم ہے، کیونکہ اس سے ایک سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ جو ڈائریکٹر جنرل صاحب کا اور ان کی ٹیم کو نیو یارک کا دورہ کرنے کا موقع مل جائے گا، سارے اخراجات کے ساتھ، ٹی اے ڈی اے کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ تحقیقات کریں گے، اور تحقیقات کے بعد وہ نتیجہ نکالیں گے جو سب کو پتہ ہے کہ بھئی ہوٹل جو ہے 18 تک منافع میں جا رہا تھا، اور 2019 کے ابھی اعداد و شمار آئے نہیں تھے کہ اس سے پہلے کووڈ-19 آ گیا، اور اس کے بعد سے وہ ہوا کہ وہ روزویلٹ کے ساتھ ساتھ جو تقریباً بڑے تو تقریباً اب 2 درجن ہو گئے بڑے ہوٹل، جس میں ہلٹن جیسا بڑا ہوٹل بھی شامل ہے، اور بھی 4-5 آئیکنک ہوٹل ہیں وہاں کے، وہ بھی بند ہو گئے، اور اس کے ساتھ کچھ کہتے ہیں کہ 1200 چھوٹے چھوٹے ہوٹل بند ہو گئے، تو ان کو بھی تحقیقات میں شامل کرنے، تو اب اس میں یہ ہوگا فائدہ کہ امریکہ کی حکومت کو اور نیو یارک کی حکومت کو پاکستان کی تحقیقات کا انتظار رہے گا، اور اس کے مطابق پاکستان کی تحقیقات کے رزلٹ کو سامنے رکھ کے وہ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی صورت نکالیں گے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ کووڈ-19 آ گیا ہے، نیو یارک میں ٹورسٹ نہیں آ رہے ہیں۔ آپ جو ہوٹل والڈ آف ایسٹوریا جہاں $2,000 دینے پڑتے تھے لگژری رومز کے لیے، اور چھوٹے سے چھوٹے روم کے لیے بھی آپ کو $1,000 دینے پڑتے تھے، وہ آپ کو $200 میں وہاں کمرے مل رہے ہیں، جو کہ ان کا کہتے ہیں پر روم خرچہ ہی $500 ہوتا ہے، تو وہ لاس پہ جا رہا ہے۔ تو سارے ہوٹل وہاں لاس پہ جا رہے ہیں، اس میں پاکستان کیا کر لے گا اور نیب کیا کر لے گی، مگر بہرحال صدر ٹرمپ کو اطلاع دینی چاہیے کہ آپ ابھی کوئی اقدامات کرنے کے بجائے انتظار کر رہے ہیں، نیب کی رپورٹ آئے گی، اس کے بعد نیو یارک کی معیشت بہتر کرنے کے اقدامات کریں۔ بہت اچھی بات انور اقبال صاحب، آپ نے بڑا ویسے یہ مذاق کے علاوہ یہ اگر واقعی پاکستانی نیب جو ہے یہ کچھ نہ کچھ نکال بھی دے گا تو آپ اتنے زیادہ اس سے ہمارے تحقیقاتی ادارے جو ہیں ان سے مایوس نہ ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ جو کام ان کے کرنے کا تھا اس میں 2% ریزلٹس بھی نہیں آئے، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ 2% کیسز بھی جو ہیں وہ ان کی تحقیقات مکمل ہو کے وہ نہیں کر سکے۔ تو بہرحال لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے، اور لیٹس سی۔ ایک اور صورتحال جو آج سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس بیورو، اسپیشل برانچ، CID، پولیس، یہ سارے لوگ نا بڑے اچھل کے بیان بازی کر رہے تھے کہ ہم نے ٹپ آف کیا، جس کی بنیاد کے اوپر پولیس نے جا کے چھاپا مارا اور عابد ملی اور شفقت جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔ آج ان کے والد نے کہا کہ خالد بٹ نامی شخص کے سامنے اور اس کی کار کے اندر جا کر عابد ملہی اور شفقت نے خود کو سرنڈر کیا، اور بعد میں اسی کی شخص کی کار کے اندر ان کو انویسٹیگیشن سیل میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔ تو یہ کوئی صورتحال ہے انور اقبال صاحب کہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ مطلب کیوں اتنا اور اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں جس کا بعد میں عقدہ کھل جائے اور شرمساری ہو۔ منیر صاحب، پہلے دن سے ایسے ہی سلسلہ انگریز جو بنایا ویسے ہی چل رہا ہے۔ میں نے اپنی کریئر کا آغاز کرائم رپورٹر کے طور پہ کیا تھا، تو آپ کو بتا دوں ہوتا ہے کہ مثلاً فرض کریں کہیں کوئی ریپ ہو گیا، اب جب ریپ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ FIR لکھی نہ جائے، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے ہیں پھر پریشر بنتا ہے، تو پھر وہ ملزم ان سے جو مدعی ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ نامینیٹ کریں، اور وہ نامینیٹ کر دیتے ہیں، پھر ان کو پکڑ کے لاتے ہیں، اور اس کے بعد ان میں صحیح ہو یا غلط ہو پکڑا جاتا ہے ایک بندہ۔ جب پکڑا جاتا ہے تو اس کی FIR جو لکھی جاتی ہے وہ بڑی مزیدار کی ہوتی ہے، اس میں کبھی ایسا نہیں لکھا ہوتا کہ مدعین نے اس کو نامینیٹ کیا تھا
اور ہم نے اسے تحقیقات کی، جو تحقیقات میں یہ نامینیشن صحیح ثابت ہوئی، اس لیے فلاں کو ہم نے گرفتار کیا. وہ FIR اس طرح ہوتی ہے کہ سب انسپیکٹر محمد حسین، ASI احمد علی، ہیڈ کانسٹیبل فلاں اور کانسٹیبل فلاں فلاں حسب معمول ڈھوک رکھتے سے رات کو گشت پہ گزر رہے تھے، تو ایک شخص مشکوک حالت میں جاتا نظر آیا اور اس کو انہوں نے گرفتار کر لیا. گرفتار کرتے ہی ان کو یہ پتا چلا کہ یہ تو فلاں، یعنی وہ ریپ ہوئے گرچہ 6 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن اس کو دیکھ کے، اس کے کپڑوں کو دیکھ کے، اور جس میں اس وقت یعنی DNA کے ماہرین بھی یہاں ناکام ہو جائیں، وہاں پولیس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس کے کپڑوں سے، اس کے چال سے پتہ لگ گیا کہ مسمات فلاں فلاں کے ریپ میں یہی شخص ملوث تھا، اور انہوں نے اس کو فوراً گرفتار کر دیا اور گرفتار کر کے لے آئے. تو یہ تو ہمارا پرانا پیٹرن ہے جناب، اور اسی کے مطابق کام ہوتا ہے وہاں. اور بہت حیران کن بات ہے کہ اس طرح کی جو انویسٹیگیشن ہے اور اس طرح کا جو ٹپ آف ہے، یہ اب تھوڑا سا بند ہونا چاہیے. اور اس میں پتہ ہوتا کیا ہے مجھے صاحب، جی اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر FIR اتنی کمزور بنتی ہے کہ 2-4 پیشیوں میں ملزم چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ اب وہ ساری جیسے جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے. اب جیسے کل آپ نے کہا تھا کہ عابد ملی وغیرہ جو ہے، اب بجائے اس کو فزیکل ریمانڈ دے کے اس پہ تفتیش کی جاتی اور معاملات کو آگے بڑھایا جاتا، جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر اس کو جیل بھیج دیا. مطلب ایک طرح سے، اور فوزی شاہ صاحبہ نے بھی کل اس کے اوپر بات کی تھی کہ وہ لگتا ہے کہ عابد ملی جو ہے وہ ملزم نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو لاڈلا، فوزی شاہ صاحبہ نے ان کو لاڈلا قرار دیا تھا کہ بھئی جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے اور جس طریقے سے بجائے اس کے کہ انٹروگیشن میں لے کے جاتے، تفتیش کرتے، اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا. تو یہ کوئی پنجاب پولیس کی واقعات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اور کس طرف کو لے کے جا رہی ہے. منیر صاحب اس کیس کو اس طرح دیکھ، اب فرض کریں کیس بن کے پیش ہوتا عدالت، تو اگر اس میں اس بنیاد پہ ہی شک پیدا ہو جائے کہ وہ اس نے خود گرفتاری پیش کی ہے یا اس کو پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیس متنازع ہو گیا نا، اسمارٹ وکیل جو ہے وہ اس کو استعمال کر کے آرام سے ثابت کر سکتا ہے کہ یہ پولیس نے یہی دعویٰ غلط ہے تو باقی شواہد بھی غلط ہیں، اور وہ ثابت کر دے کہ یہ نہیں تو کوئی اور تھا، اس کے سارے کچھ چھوڑ دیا گیا. وہ کیس ویس چلتا رہے گا 8-10 سال، اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے، اس میں پریشر میں آ کے جلدی خدا ہو جائے ملزمان کو، لیکن اگر یہ ہائی پروفائل کیس نہ ہوتا تو اس کو بنیاد بنا کے آپ یقین کریں کوئی بھی اسمارٹ وکیل جو ہے اس کو آرام سے چھڑوا سکتا ہے. یہ پولیس بار بار یہ کام کرتی ہے اپنے نمبر بنانے. بالکل صحیح. ابھی کل آپ لوگ سب لوگ اسی بات پہ متفق تھے کہ یہ اگلی 2-4 پیشوں میں یہ کیس جو ہے، جو مرکزی ملزمان ہیں ان کی ضمانت ہو جائے گی اور وہ رہا ہو جائیں گے. سیار شمسی صاحب، آج آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور اجتماعی زیادتی کیس والے جو عابد ملی ہے اور شفقت ہے، ان کے والد جو عابد ملی کے والد ہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ خالد بٹ نامی شخص کے ساتھ اس نے سرنڈر کیا اور بعد میں اسی کی گاڑی کے اندر جو ہے اس کو انویسٹیگیشن سیل میں یا جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہاں پہ بھیجا گیا. تو یہ کوئی صورتحال ہے؟ یہ کس طرح کی ہماری پولیس ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ انٹیلیجنس بیورو، CID اور اسپیشل برانچ اور یہ سب نے کہا کہ ہم نے ٹپ آف کیا، جس پہ جا کے پولیس پارٹیز نے ریڈ کیا اور یوں پھر بڑے ڈرامائی انداز سے گرفتار کیا گیا. اس کا عقدہ تو یہ کھل گیا. تو اب جب بھی ابتدا ایسی ہے تو آگے پروسیس اور انتہا کیا ہوگی سیار شمسی صاحب؟ دیکھیے جی، یہ تو ایک کھوکھلا پن ہے نا، جس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ پولیس کا کھوکھلا پن ہے. اگر آج اس کے والد نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ خود پیش ہوا ہے، تو پھر تو وہ ساری جو ایڈونچر کر رہے تھے کہ ہم نے یہاں چھاپے مارے، اس کے بنوئی کو اٹھا لیا، اس کے بھائی کو اٹھا لیا، اس کی بیوی کو گرفتار کیا، تو یہ تو ساری چیزیں بے معنی تھی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب پھر زیادہ خطرے کی جو بات میں سمجھ رہا ہوں، جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور یہ انویسٹیگیشن اگر پراپر نہیں ہوگی تو یہ کیس بھی ماضی کی طرح کہیں بالکل ایک دب جائے گا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور جس محترم خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے
वो हमेशा के लिए एक कर्ब का शिकार रहेगी। उसके बच्चों के सामने जो हुआ है ये कोई छोटा वाकया नहीं है, ये एक बहुत हीनियस क्राइम है और इसमें मैं समझता हूँ कि इसको एक मिसाल बनाना चाहिए हुकूमत को कि ये इसको सजा मिले, प्रॉपर तरीके से गवाहियाँ हों, उसकी निशानदेही हो और बकायदा ये कौन लोग थे, क्या थे, कैसे हुआ, वो कॉल्स पहले जो 15 को या वो करती रही खातून, वो इन तक कैसे पहुंची, ये वहां कैसे पहुंचे, क्योंकि मोटर वे पे तो ये चीजें ऐसी नहीं होती और मोटर वे तो दुनिया भर में बड़े महफूज रोड समझे जाते हैं और अगर पाकिस्तान के मोटर वेज पर भी ये इस तरह के वाकयात का आगाज हो चुका है तो ये बड़ा अलार्मिंग है और ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब खुद जो वफाकी हुकूमत है खास तौर पे फिर मामला पुलिस पे आता है और ये जो इसके पुलिस के सरबराह हैं, आपको याद होगा कि उनके बयान पर बड़ी ले दे हुई थी, उन्होंने भी एक अजीब सा बयान दे दिया था कि वो खातून शाम को क्यों घर से निकली और क्यों क्या, तो ये तो एक क्या मतलब है आपका, ये इस मकसद इस बात करने का, यानी कि पुलिस जो है शहरी तो जो अब एक आज़ाद मुल्क है वो जिस वक्त मर्जी चाहे घर से निकले, उनकी हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी है जो एक हुकूमत उस पे कसीर सरमाया खर्च करती है तो पुलिस फिर फारग हो जाए, फिर तो लोग अपना दिफा खुद करेंगे, तो जब खुद लोग अपना दिफा करेंगे तो फिर आप देखें क्या कैफियत होगी। बिल्कुल। और अभी तक तो जो क्राइम से जाहिर है जो 9 सितंबर से लेके आज तक जो पुलिस ने मार के सरंजाम दिए हैं उससे तो लगता है कि इस केस को बिल्कुल पंजाब पुलिस जो है वो बहुत संजीदगी से नहीं ले रही और इसके पीछे कुछ ना कुछ कोई दूसरे मसाइल हमें नजर आते हैं। लेकिन अल्लाह खैर करे, सिविल सोसाइटी सब कुछ देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहा है और उम्मीद तो ये है कि जो इरादे पंजाब पुलिस के नज़र आ रहे हैं वो भी हम सबके सामने हैं और लेकिन इस केस का जो नतीजा है वो अगर मुस्बत ना निकला तो ये एक बहुत बड़ा सान्या कह लें, ये एक बहुत बड़ा दाग होगा पंजाब पुलिस के ऊपर। सियार शमशी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2 दिन के बाद जो है गुजरांवाला से अपोजिशन अपने एहतजाजी जलसों का आगाज कर रही है। पहले 11 था, फिर 18 हुआ, फिर अब 16 हुआ और अब 2 दिन के बाद ये सूरत हाल है। तो जरा ये बताइए कि अपोजिशन की जो रैलीज हैं जो उन्होंने प्लान की हैं, क्या 16 को भी जलसा अब ये रैली निकालेंगे, 18 को क्या करेंगे और क्या इनके जो इरादे हैं अपोजिशन के वो क्या नजर आते हैं आपको? देखिए जी, अब आगे क्या होगा, इरादे क्या नजर आते हैं, इससे हटकर मैं समझता हूँ कि 16 अक्टूबर का जो जलसा है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, खुद अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत के लिए इस लिहाज से चैलेंज है कि अगर ये जलसा बहुत बड़ा हो जाता है और जिसकी तवक्को की जा रही है कि लाहौर से जब काफिला चलेगा मरियम नवाज का, और इस जलसे की अहमियत इस हवाले से भी बढ़ जाती है कि 2 नौजवान जो नई क़यादत है वो अपनी एक सियासत का कहने कि एक अमली मैदान में उतरने जा रहे हैं। एक मरियम नवाज शरीफ जो है पहली बार लीड करेंगी और अमलन अब ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत जो है वो मरियम नवाज ने संभाल ली है, आगे चलकर एक रस्मी ऐलान हो सकता है। ये उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जिन्होंने ये पीडीएम की तश्कील में अहम किरदार अदा किया और सियासी जमातों को इकट्ठा किया, उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि पंजाब में पार्टी का रिवाइवल हो और वो इसमें बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उस तरह कामयाब नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन इस अलायंस के फोरम से जब वो आएंगे गुजरांवाला में तो लोग उन दोनों को सुनने जाएंगे, मरियम नवाज शरीफ को भी सुनने जाएंगे और बिलावल भुट्टो को भी लोग देखने और सुनने जाएंगे। इस लिहाज से और मेरी जो इतलात हैं या मेरी जो बात हुई है गुजरांवाला में, सियालकोट में और जो गुजरात है, ये सारा क्योंकि बेल्ट जो है
2018 کے الیکشن میں اگر دیکھیں کہ اگر ملک بھر میں پنجاب کے دیگر علاقوں میں جہاں مسلم لیگ الیکشن نہیں جیت سکی، لیکن ان علاقوں میں تمام مسلم لیگ جیتی ہے، جہاں کے ایم این اے ایم پی جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز سے ہیں. تو یہ اب ان کے لیے بھی بہت بڑا ایک موقع بھی ہے اور چیلنج بھی ہے کہ وہ اس جلسے کو کامیاب کیسے بناتے ہیں. اور جس کو ویسے تو جو 2 روز پہلے کیبنٹ کا اجلاس ہوا اس میں یہ اطلاع خبر آئی کہ جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے حکومت نے، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بغاوت کے مقدمے بھی واپس ہوئے ہیں. تو ایک بات واضح طور پر جو نظر آتی ہے کہ حکومت اب پسپائی اختیار کر رہی ہے اور اپوزیشن کا پلہ ہمیں بھاری نظر آ رہا ہے. 16 اکتوبر کا جو جلسہ ہے وہ بہت اہم ہوگا اور اس کو ایندھن جو ہے حکومت خود فراہم کر چکی ہے مہنگائی کے ذریعے. صحیح. اچھا، اس کے بعد جی. وہ 18 اکتوبر جو ہے وہ آپ نے پچھلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ کارساز کا سانے کا دن ہے اور وہ بڑا اچھا دن ہو سکتا تھا جی. اگر اس بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اور کارساز کے حوالے سے اگر اس کو ریلی کو شروع کیا جاتا، لیکن میرا خیال ہے کہ کہیں اپوزیشن میں وہ اتفاق نہیں ہو پایا اس چیز کے اوپر. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ 18 اکتوبر کو کوئی جلسہ اس طرح سے اپوزیشن مل کے کرے گی؟ جی، یہ جب 11 کا جلسہ ملتوی ہوا تھا اس جی پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جب اجلاس نے 18 کی تاریخ مقرر کی تھی تو اس پر انہوں نے شدید احتجاج کیا تھا. اور یہ کیونکہ ایک بہت سینسٹیو معاملہ ہے، 18 اکتوبر صرف واقعہ جو ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، وہ اس ملک کی ایک سیاسی کارکنوں کے حوالے سے سیاسی کارکنوں کی کارساز قتل گاہ بنی تھی. میں اس جلسے میں موجود تھا اور جس طرح اس جمع غفیر تھا انسانوں کا، اور ابھی پرانے ایئرپورٹ سے کارساز تک کا جو محض 4 کلومیٹر کا راستہ ہے وہ کوئی 5-6 گھنٹے میں طے ہوا تھا. اور پھر وہ عوام کا جو سمندر تھا اس کو دیکھتے ہوئے شاید اس وقت کی حکومتیں یا جو لوگ تھے ان سے وہ برداشت نہیں ہوا. اور اس میں جو میں کہا جاتا ہے نا کہ دہشت گردی یہ وہ ہوئی، میں نہیں مانتا. وہ یہ دہشت گردی کا جو ڈرامہ ہے اس کی آڑ میں آپ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. صحیح. اور وہ 18 اکتوبر کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے وہ اب پی ڈی ایم کے فورم سے ہوگا اور وہ تمام قیادت جو ہے اس جلسے سے خطاب کرے گی. پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ مان لیا گیا ہے اور وہ ایک اجتماعی جلسہ ہوگا جو بہت سیاسی حوالے سے ایک خوش آئند بات ہے. زبردست، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور امید جو کر رہے ہیں ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، دوسرے تجزیہ کار ہیں، وہ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اس سے جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس کو بڑی تقویت ملے گی. انور اقبال صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب 2 دن کے بعد پہلا جلسہ ہے اور قیادت بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے بلاول بھٹو اور مریم نواز شریف جو ہیں زیادہ ذمہ داری ان کے اوپر آ رہی ہے. اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کچھ اور بھی ینگ جو نوجوان قیادت ہے وہ بھی آئے گی، لیکن وہ اب کہیں نہ کہیں ہمیں پیچھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوسری طرف کارساز کا جو 18 اکتوبر والا جو واقعہ وہ بھی ایک جلسہ پی ڈی ایم مل کر کرے گی. تو آپ کو پورا جو سیاسی منظرنامہ بنتے ہوئے کیا نظر آ رہا ہے؟ جی سیار شمسی صاحب، آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے اس میں؟ صرف میں ایک جملہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو 16 کا جلسہ ہے اس میں جو مین ساری تحریک کا انجن ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے اور ان کی جو تیاری ہے وہ بہت بھرپور نظر آ رہی ہے. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. انور اقبال صاحب، بہت بھرپور تیاری ہے. پرانے کالا انجن کوئلہ والا، اس میں بڑا کوئلہ ڈالا گیا ہے، پانی بھی ڈالا گیا ہے. اب بھاپ بنے گی، خوب بھاپ نکلے گی، انجن بڑا دوڑے گا. بات ساری یہ ہے کہ سوائے بھٹو صاحب کی موومنٹ کے اب تک کتنی موومنٹ ہیں جو عوامی
پریشر کے ذریعہ کامیاب ہوئی ہیں. مجھے تو کوئی نظر نہیں آئی سوائے اس کی. ٹھیک ہے. ہمارے جو ہم اس کے بعد سے 1971 میں جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہوئی, اس کے بعد سے ایجنسیز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سیاسی قوتوں کو اتنی روح ہی نہیں دیں گے کہ جس میں وہ اس طرح کی موومنٹ لانچ کر سکے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑی موومنٹ چلے گی, اور اس کو تو کنٹرول کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا. اگر وہاں 100 آدمی چلے جائیں ماسک پہن کے اور جگہ جگہ چھینکنا شروع کر دیں اور یہ افواہ پھیلا دیں کہ ان کو کووڈ-19 ہے, تو مجمع تو آپ کو ویسے ہی بھاگ جائے گا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کتنے لوگ لائیں گے, کیا کریں گے, کیسے دیں گے, یہ بات دیکھی جائے گی. اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس فرض کریں یہ موومنٹ کامیاب ہو جائے, فرض کریں حکومت تبدیل ہو جائے, نئے انتخابات ہو جائیں, نئی حکومت بن جائے, تو اس پورے ایکسرسائز پہ جو خرچہ ہوگا اور جو اس وقت پاکستانی معیشت کی صورتحال ہے, تو اس صورت میں کیا پاکستانی معیشت میں بہتری ہوگی یا خرابی پیدا ہوگی؟ کیا پاکستان ایک اور سیاسی موومنٹ کا متحمل ہو سکتا ہے اس وقت یا نہیں ہو سکتا؟ ضرورت تو یہ اس بات کی تھی کہ ساری فورسز مل کے بیٹھ کے کام کرتی, اس پارلیمنٹ کو 5 سال مکمل کرنے دیتی, اور آئندہ کے پارلیمنٹ کو 5 سال مکمل کرنے دیتی, اور کوئی پیسفل رقم پاتی. میرا نہیں خیال کہ یہ موومنٹ اتنی بڑی تھریٹ ہے جس سے حکومت اس وقت تبدیل ہوگی جس وقت ایجنسیاں محسوس کریں گی کہ یہ اس حکومت کی اب ضرورت نہیں ہے, اور وہ آرام سے تبدیلی پارلیمنٹ کے اندر سے بھی آ سکتی ہے. اس وقت اگر آپ پاکستان میں اگر آپ خود ایجنسیز میں بیٹھے ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یہ حکومت ان کو سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے, کیونکہ اس کے پاس اتنی کم سیٹیں ہیں کہ وہ کسی سے طرح بھی ان کے ساتھ تھریٹ, ان کے لیے تھریٹ نہیں بنتی. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں ہمیں انہی قوتوں سے یہ توقع ہے کہ وہ اپنے مفاد کے خلاف اس حکومت کو ہٹا کے نواز شریف یا پیپلز پارٹی کی ایک مضبوط حکومت کو بڑی اکثریت کے ساتھ لا کے بٹھا دیں گے تاکہ وہ ان کا ہی خلا کما کریں. یار شمسی صاحب, انور اقبال صاحب تو آپ کی بات سے متفق نہیں ہیں, اور جو اس وقت ہمیں ایک عمومی رائے جو نظر آ رہی ہے, اور وہ بھی شاید جو اپوزیشن پارٹیز کی رائے سے مختلف ہے, اور جو کرائم بتا رہے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ شاید یہ اس سطح کے اوپر ان کو کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی کا اگر ہم انڈیکیٹر یہ رکھیں کہ وہ کوئی حکومت کو ڈنٹ ڈالیں گے اور یا حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا شاید راہ راست پر بھی لانے کے قابل ہو جائیں گے. تو سیار شمسی صاحب, کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے. جی میں سمجھتا ہوں انور اقبال صاحب نے جو بات کی ہے, اور میں نے اپنی گفتگو میں کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ ایک تحریک کے نتیجے میں کوئی حکومت بدل جائے گی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چند دن پہلے میری ملاقات ہوئی تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ, جو مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما ہیں. انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ ہمارا مقصد حکومت گرانا نہیں ہے, اور نہ ہی ہم کوئی فوری طور پر اس طرح کا کوئی ارادے ہیں, اور نہ ہی ہم ابھی کوئی نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اور ملک میں جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, اور حکومت کے جو جارحانہ عزائم ہیں یا اقدامات ہیں اپوزیشن کے خلاف اس میں کوئی ٹھہراؤ آئے. تو یہ جو تحریک ہوگی یقیناً انور صاحب ٹھیک ہے. سیار شمسی صاحب, میرا ایک سوال ہے آپ سے, آپ یہ بتائیے اس وقت جو بین الاقوامی معاشی صورتحال ہے اس میں پاکستان کا اس پہ کتنا کنٹرول ہے, اور کس طرح پاکستانی حکومت اگر چاہے بھی تو ساری اپوزیشن کی فورسز, پاکستانی حکومت, پاکستانی افواج مل کے بھی اس معاشی صورتحال میں بین الاقوامی معیشت میں کیا بہتری لا سکتے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہتری اسی وقت آ سکتی ہے جو بھی حالات یقیناً مشکل ہیں, لیکن جب ملک میں ایک انتشار کی کیفیت ہوتی ہے یا ٹکراؤ کی کیفیت ہے تو اس میں تو بالکل راستے بند ہو جاتے ہیں. میں نے بین الاقوامی معیشت کی بات, بین الاقوامی معیشت میں پاکستان کی ساری فورسز متحد ہو کے بھی کتنی بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں؟ نہیں, وہ اپنے ملک میں تو کچھ بہتری لا سکتے ہیں نا جی.
बंद अक़वामी तौर पे आपके ला जो सकते हैं? कारखाना नहीं बैन अवी तौर पे तो कहाँ हम ला सकते हैं, लेकिन यानी मुल्क के अंदर जो तेल की कीमतें वो हम कम गवर्नर्स बेच तो कर सकते हैं। सकते हैं, महंगाई जो सुनना बेकाबू हो रही है, अननेचुरल शफी महंगाई। साहब, मेरा सवाल सुनिए। कीमतों को कम बेच करने में इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है, जो अंसर होता है, वो होता है तेल की कीमतों का। क्या पाकिस्तान कोशिश करके भी तेल की कीमतों को कम या ज्यादा कर सकता है? जी नहीं कर सकता ना। तो कभी कभी अपनी बेबसी को भी समझना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब हमें ज्वाइन करने का वाशिंगटन जी से, और सीआर शमसी साहब आपके बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। नाज़रीन, बुनियादी बात यह है कि जो सीआर शमसी साहब की बात है कि एक प्रेशर हुकूमत के ऊपर आएगा ताकि जो अपोजिशन के साथ जो मानदाना और इंतकामी कार्रवाइयों पर मबनी हुकूमत की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें शायद कमी आ जाए। लेकिन पूरी अपोजिशन जो है इस वक्त जैसे कि कोट किया है सीआर शमसी साहब ने सेनेटर परवेज रशीद साहब को कि वो कोई हुकूमत को गिराने या उसके लिए मसाइल पैदा करने, क्योंकि जो सीनियर और अक्लमंद सियासी रहनुमा वही समझते हैं कि अगर इस वक्त वो कोई ऐसी सूरत हाल में अगर हुकूमत को ले आते हैं तो मुआशी मसाइल जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे आवाम के लिए, और कोई भी नहीं चाहता इस वक्त। लेकिन जो एक इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ, तो उसमें शायद मुनीर कुछ साहब, कमी आ जाए और कुछ जी एक मिनट, ये बात आपकी बिल्कुल मुनासिब है, और यही हिज़्ब इख्तिलाफ का फोकस होना चाहिए कि जो इमरान खान की हुकूमत एक अहमकाना रास्ते पे चली हुई, अकाउंटेबिलिटी और इंतकामी कार्रवाई, वो रुकनी चाहिए, वो फोकस रुकनी बिल्कुल। चाहिए, क्योंकि अगर वो रुक जाएगी और अगर अफ़हाम तफ़हीम के साथ अपोजिशन और हुकूमत चलेंगे तो मुआशी मसाइल हल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ मुनीर अहमद को DTN से, डेली न्यूज़ शॉर्ट से इजाज़त दीजिए, और मेरे मेहमानों को भी इजाज़त दीजिए, जनाब अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, और इस्लामाबाद से सीनियर साहब सीआर शमसी ने हमें ज्वाइन किया था। इसी पैनल के साथ कल कुछ मज़ीद मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।